रोज साहब को कहा कि कावे मौसवी से मेरी मीटिंग करा दें। अच्छा जी, तो मेरा सवाल ये है कि इमरान साहब के फ्रंटमैन शहजाद अकबर, वाइट कॉलर गुंडा शहजाद अकबर और शहजाद अकबर के फ्रंटमैन डेविड रोज, पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि अदालती फैसले के बाद क्या हुकूमत पाकिस्तान ने शहजाद अकबर को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, निगोसिएशन के लिए, पैसे कम कराने के लिए अपॉइंट किया? क्या किसी काबीना के इजलास में ये अप्रूवल दी गई? क्या सरकारी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शहजाद अकबर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो कावे मौसवी से खुफिया तौर पर मिलें और उनसे पैसे कम कराने की बात करें? नहीं, ये इमरान साहब के हुक्म पर उनके फ्रंटमैन शहजाद अकबर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो जाकर कावे मौसवी से मिलें और इसमें कमीशन की बात करें। और कमीशन किससे? कौमी खजाने से। कमीशन किससे? जैसे मैंने पहले कहा कि जहां देखते हैं पैसे की आवाज आती है, वहीं रालें टपकना शुरू कर देती हैं और वहीं बंदे को अपॉइंट कर देते हैं। तो जब इमरान साहब को ये ब्रॉडशीट की आवाज आई, और पहली बात कि ये नैब के पैसे हैं, ये नैब का केस है, नैब वर्सेस ब्रॉडशीट है। चेयरमैन नैब लापता है और चेयरमैन नैब कौन बना हुआ है? फ्रंटमैन इमरान खान का शहजाद अकबर। और शहजाद अकबर साहब को क्या काबीना ने, हुकूमत पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी दी थी कि वो जाकर कावे मौसवी को मिले? और डेविड रोज की क्या हैसियत है? क्या डेविड रोज को टाउट रखा हुआ था? डेविड रोज किस हैसियत में ये मीटिंग अरेंज करा रहे थे? और उस मीटिंग में क्या क्या बात हुई शहजाद अकबर की अक्टूबर 2019 में कावे मौसवी के साथ? और जिसको फ्रंटमैन रखा हुआ है, जिसको टाउट रखा हुआ है, कावे मौसवी के मुताबिक वो 2.5 लाख पाउंड कमीशन मांग रहा था। तो अजान हो रही है मेरा ख्याल है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से अजान के बाद तो मैं ये कह रही थी कि क्या फ्रंटमैन इमरान साहब, और हिरार्की क्या है केस नैब का, ब्रॉडशीट का हिरार्की क्या है कि इमरान साहब, उसके बाद शहजाद अकबर साहब, उसके बाद उनके ताबे, उन शहजाद अकबर नैब न्याजी गठजोड़ के ताबे हैं चेयरमैन नैब साहब, उनके आगे डेविड रोज को रख लिया अपना टाउट बनाकर। ना हुकूमत ने इनको जिम्मेदारी दी, खुफिया मीटिंग की कावे मौसवी से, डेविड रोज को टाउट बनाकर उसके साथ खुफिया मीटिंग करवाई, वहां कमीशन को निगोशिएट किया। और वो जनरल मलिक कौन है? ये सामने आना चाहिए नाम। जो क्या ये शहजाद अकबर साहब का जाती लेन देन का मसला था
کیا یہ شہزاد اکبر صاحب کا ذاتی لین دین تھا کہ وہاں کعبے موسوی کے ساتھ آپ میٹنگز کر رہے ہیں خفیہ؟ اور کیا آپ حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر عمران صاحب کے کہنے پر آپ نے اپنا ٹاؤٹ استعمال کیا، اور جب ٹاؤٹ کو کمیشن نہیں ملی تو کلی کھل گئی اور لڑائی شروع ہو گئی، اور کعبے موسوی نے ایک بھانڈا پھوڑ دیا کہ مجھ سے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کمیشن مانگا اور اپنی مورگیج سیٹلمنٹ کی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا، یہ فارمولیز بھی بتائے گئے کہ فیوچر میں آپ کیسے ہم اور آپ آپس میں کام کر سکتے ہیں۔ تو بات مختصر یہ ہے کہ وائٹ کالر غنڈا صاحب کو جب سمجھ نہیں آئی تو کل اعتراف جرم کر لیا، یہ کہا ہاں میں ملا تھا، ڈیوڈ روز نے میٹنگ کرائی تھی اور میں کعبے موسوی سے ملا تھا، میرے لائر نے کہا تھا۔ آپ کا لائر کون ہے؟ جب فیصلہ براڈ شیٹ اور نیب کا ہے تو آپ کا لائر کون ہے؟ آپ کا لائر کی جو ایڈوائز ہے وہ آپ نے حکومت پاکستان کے کہنے پر ایکسرسائز کی؟ نہیں، آپ نے کعبے موسوی سے عمران صاحب کا ٹاؤٹ اور فرنٹ مین ہونے کی حیثیت سے کمیشن مانگا۔ ڈیوڈ روز، وہی ڈیوڈ روز جس کو استعمال کر کے شہباز شریف کے خلاف سٹوری پلانٹ کرائی، اور کیوں کرائی؟ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو تصویر دکھائی تھی، یہ ہے وہ تصویر، اور اس کی میں آپ کو حقیقت تصویر کی اینڈ میں بتاؤں گی، لیکن اس میں پتا چلتا ہے کہ اس میں وہ سٹوری بھی پلانٹ کی گئی۔ یہ ہے وہ گٹھ جوڑ جس سے براڈ شیٹ کا کمیشن مانگا گیا۔ ڈیوڈ روز کی حیثیت کیا تھی کہ ڈیوڈ روز کو استعمال کر کے حکومت پاکستان کی لائبلٹی نیگوشیٹ کی گئی؟ وہ اس لیے کی گئی کیونکہ عمران صاحب کے بہاف پر فرنٹ مین، جس کا میں نے ذکر کیا، گلی محلے کا بدماش، کمیشن جو خور ہے، جو کمیشن کا مشیر ہے، اس کو استعمال کیا گیا یہ کمیشن کھانے کے لیے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کماؤ پوت رکھے ہوئے، وزیر نہیں رکھے ہوئے، جو کبھی آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری، کمیشن کھاؤ اور پیسے دو۔ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے بھی ان موصوف کے بارے میں کوئی گفتگو کی تھی، اور اس میں یہ کہا تھا ڈائسینٹنگ نوٹ میں کہ جو ARU ایسٹ ریکوری یونٹ کا ہیڈ ہے اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لیگل ایکسپرٹ بنے پھرتے ہیں ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے، کہ کس نے ان کو اپوائنٹ کیا، ان کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں، اور کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے ان کے خلاف۔ اور اس کے بعد ایک اور فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ ان جو وائٹ کالر غنڈا گردی ہے شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں، ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے PIA، FBR، LNG، الیکٹریسٹی، آٹا چینی دوائی، جتنی تحقیقات ہیں ان کے تمام اداروں کو تابع کر دیا ہے اور ایڈوائزر بنا دیا ہے انٹیریئر کا۔ 2.5 سال میں جس شخص کا تعلق کوئی نہیں PTI سے، 2.5 سال میں جس شخص کو جانتا کوئی نہیں تھا، مشرف کے دور میں بھی کمیشن کھاتا تھا، اور آپ نے اپنا ٹاؤٹ رکھا کمیشن کھانے کے لیے، اس کو نوازا گیا اتنا۔ وہ اس لیے نوازا گیا کیونکہ عمران خان کے بہاف پر کمیشن کون کھاتا، عمران خان کے بہاف پر ٹاؤٹ کون بنتا، عمران خان کے بہاف پر براڈ شیٹ سے نیگوشیٹ کون کرتا، عمران خان کے بہاف پر آٹا چینی بجلی گیس دوائی میں کمیشن کون کہلاتا۔ تو اس قسم کے ٹاؤٹ رکھ کر، اس قسم کے وزیر رکھ کر یہ تمام کمیشن خوری قومی خزانے میں عمران صاحب کے بہاف پر کی گئی۔ اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو کل آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ نے کہی، اس حکومت کے لیے یہ جو ٹاؤٹس ہیں، کمیشن خور ہیں، یہ حکومت نہیں ہے، یہ صرف کمیشن کھانے کے لیے کھاؤ پوت رکھے ہوئے عمران خان صاحب نے۔ اور اس کے لیے جو ایک بات کل آپ کو سب کو یاد ہوگا، میں صرف پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، جنی انی پیندیے پائی جاؤ، جنی انی پیندیے پائی جاؤ، وچوں وچوں کھائی جاؤ،
اتوں رولا پائی جاؤ. آپ کو یاد ہوگا کہ شہزاد اکبر صاحب یوں کاغذ لہرا لہرا کر انہوں نے کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کی پگڑی نہ اچھالی ہو. انہوں نے کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کے اوپر الزام نہ لگایا ہو. اس کی جو حقیقت ہے وہ پاکستان کی عوام سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور لندن کی ہائی کورٹ میں سامنے آ چکی ہے. لیکن آج ہر روز ان کا چہرہ بے نقاب ہوتا ہے. اور بڑی امپورٹنٹ بات، قرضہ کھاؤ 14,000 ارب کا، قرضہ کمیشن بنا دو. آٹا کھاؤ 200 ارب کا، آٹے پہ کمیشن بنا دو. چینی کھاؤ 400 ارب کی، چینی پہ کمیشن بنا دو. بجلی کھاؤ 105 ارب کی، بجلی پہ کمیشن بنا دو. اس کے بعد ٹکٹیں خریدو سینٹ کی، پیسے دو لوگوں کو، ویڈیو سکینڈل کے اوپر کمیشن بنا دو. براڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے پکڑے جاؤ اور براڈ شیٹ پہ کمیشن بنا دو. یہ عوام کو بے وقوف کمیشن خور بناتے ہیں. اس طرح کمیشن اتنے پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنے ہوں گے، اور ان کمیشن کا نتیجہ صفر. ان کمیشن کا نتیجہ اور اس کمیشن کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. اس کے علاوہ کوئی اس کا مقصد نہیں. 6 سال فورن فنڈنگ کو ڈینائی کیا. 6 سال فورن فنڈنگ کا الیکشن کمیشن میں جواب نہیں دیا. اس کے بعد جب پکڑے گئے تو کہتے ہیں ان 2 کمپنیوں کے ایجنٹس نے فورن فنڈنگ کی ہے. عمران صاحب کہتے ہیں جس وقت اپنے فائنانس سیکرٹری نے یہ کہا کہ ہم نے 4 ملازموں کے نام کے اوپر فورن فنڈنگ منگائی ہے مڈل ایسٹ سے، تو اپنے فائنانس سیکرٹری کی سٹیٹمنٹ کو ڈینائی کر دیا. یہ ہیں ان کے چہرے، یہ ہیں ان کے اصل چہرے جو پاکستان کی عوام کے سامنے آنے چاہیے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ایک اور بات، جو کرمنل پروسیڈنگ کا ذکر کیا نا، آج وہ کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے. شہزاد اکبر جو عمران خان کا ٹاؤٹ ہے، جنہوں نے آگے ٹاؤٹ رکھے ہوئے کمیشن کھانے کے لیے، مجھ پہ حد تک عزت کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ آپ کے تو ہر روز جو میں بات کرتی ہوں، وہ ہر روز جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ کمیشن کھاتے ہیں، وہ آپ کے خلاف بیان دیتے ہیں. آپ کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے. آپ کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. شہزاد اکبر، عمران خان، ڈیوڈ روز اور کاوے موسوی کے فون کے ڈیٹا اور ای میل کا ایکسس پبلک کرنا چاہیے. سارا ڈیٹا پبلک کرنا چاہیے، اس کا فورینزک ہونا چاہیے. اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ساری جو پوری کارروائی اور واردات ہے، وہ یہ ہے. عمران صاحب ایک ہی نام، آپ کو پتا چلے گا کہ اس ساری کی ساری واردات کے پیچھے صرف ایک ہی نام، عمران صاحب. اور اس کے بعد آخر میں ایک اور بات کہنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے کل کہا کہ ہاں میں ملا تھا کاوے موسوی سے. شہزاد اکبر صاحب، آپ نے قومی خزانے سے کمیشن کھانے کی کوشش کی. جب آپ نے پاکستان ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوائے، جب کاوے موسوی نے آپ کو پیسے نہیں دیے، جب کاوے موسوی نے آپ سے سیٹلڈ کمیشن نہیں دیا، تو ڈیوڈ روز اور کاوے موسوی نے اس سیٹلمنٹ کی اور اس کمیشن کی حقیقت کھولی. پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کس کی اجازت سے کاوے موسوی کو ان کے گھر اور رائل گارڈن ہوٹل میں ملے. اس کے بعد اس سیٹلمنٹ، اس کمیشن 2.5 لاکھ پاؤنڈ اور اس کے علاوہ جو نیگوشیشن ہوئی، اس پر ہاتھ ملائے گئے، اس پر راضی نامہ ظاہر کیا گیا. اور وہ آپ کا ذاتی لین دین تھا یا براڈ شیٹ کی لائبلٹی تھی حکومت پاکستان کی؟ آپ کس حیثیت میں ڈیوڈ روز کو استعمال کر رہے تھے؟ وہی ڈیوڈ روز جس کو نیب کی قیدیوں کی ایکسس دی، شہباز شریف تو حکومتوں سے ملتا تھا، اپنے جو دوست ممالک تھے ان سے نیگوشیٹ کرتا تھا ان پروجیکٹس کی قیمتوں کو جو پاکستان کے عوام کے ریلیف کے لیے استعمال ہوتے تھے. آپ اس کمیشن کی نیگوشیشن کے لیے ملے ہیں جو قومی خزانے سے، پاکستان کے قومی خزانے سے لائبلٹی بنتی تھی، جو آپ لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے لائبلٹی بنتی تھی، جو جان بوجھ کر آپ نے لائبلٹی بنائی.
اور آپ نے اس میں سے کمیشن کھانے کی کوشش کی، ڈیوڈ روز کو اپنے دوست کو استعمال کر کے، کاوی موسوی سے، براڈ شیٹ کے مالک سے ملاقات کر کے۔ یہ ہے اس کی اصل بات۔ اور اصل میں یہ ہے عمران خان، یہ ہیں وہ ٹاؤٹس، اور یہاں قومی خزانے میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کی حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکی ہے۔ اب عمران صاحب، تبدیلی کے نعرے لگانے والوں کا ٹاؤٹ شہزاد اکبر، احتساب کے نعرے لگانے والوں کا ٹاؤٹ شہزاد اکبر، این آر او نہیں دوں گا کی گردان کرنے والے کا ٹاؤٹ شہزاد اکبر قومی خزانے میں ڈاکہ ڈالتا ہوا پکڑا گیا ہے، اعتراف کر لیا ہے۔ یہ ایسا انوکھا، ایسا چور، ایسا کرپٹ وزیر اعظم ہے جس کی ہر روز کرپشن کی اور چوری کی داستان پاکستان کی عوام سنتی ہے، لیکن ایماندار ہے۔ ایماندار اس لیے ہے کہ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے کرپشن کرتا ہے، اپنے فرنٹ مین کے ذریعے کرپشن کرتا ہے، اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے کمیشن کھاتا ہے، اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے پاکستان کے عوام کا پیسہ اور جیبیں کاٹتا ہے، چاہے وہ ٹاؤٹ شہزاد اکبر کی شکل میں ہو، چاہے ان اے ٹی ایمز کی شکل میں ہو، چاہے ان لوگوں کی شکل میں سینٹ کے کینڈیڈیٹس جن کو انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں، جن کے خلاف ان کی اپنی پارٹی ریوولٹ کر گئی اور اپنی پارٹی کہہ رہی ہے کہ چوروں کو ٹکٹ دی ہے۔ یہ شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن ان کا سرغنہ، ان کا سردار صرف عمران صاحب ہی نکلتے ہیں۔ اگر آپ پورے ڈاٹس ملائیں گے تو یہ ہے عمران صاحب، یہ ہیں وہ ٹاؤٹس، اور یہاں یوں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کی جیبوں میں۔ اور ابھی آئیں گے اس پریس کانفرنس کے بعد، اپنی بے شرم شکل لے کر آئیں گے، سرکاری پی آئی ڈی کو استعمال کریں گے اور پاکستان کی عوام کو یہ کہیں گے کہ میں نے تو کوئی پیسہ نہیں مانگا، پیسہ تو ڈیوڈ روز نے مانگا یا کاوے موسوی نے مانگا۔ بڑی ڈھٹائی سے رات کو کہتے ہیں یہ کاوے موسوی اور ڈیوڈ روز کا معاملہ ہے، میں اس میں کاوے موسوی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، مناسب نہیں ہوگا۔ یہاں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کی پگڑی اچھالو، یہاں 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی اوپر کرپشن کے الزامات لگاؤ، یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی پگڑی اچھالو، اس کے اوپر الزام لگاؤ، پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز پہ دائرے لگا کر بتاؤ کہ یہ کرپشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد کہو ڈیلی میلز کی سٹوری سے میرا کوئی تعلق نہیں، نیب کے کیسز سے میرا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہاں چوری ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ہر روز تمہاری چوری، تمہاری کمیشن خوری، ہر روز پاکستان کی عوام کا جیبیں کاٹنا، ہر روز ایک چوری اور کرپشن اور ڈاکے کی نئی داستان پاکستان کی عوام کے سامنے آتی ہے۔ کرو ڈینائی تم، لیکن یہ سوچ کر کرنا کہ کاویہ موسوی کے پاس اور ڈیوڈ روز کے پاس تمہارے ٹیکسٹ میسیجز بھی ہیں، تمہاری ویڈیو بھی ہے، اور تمہارا سارا جو عمل ہے، جو تمہارے سارے، میں ورڈ تو استعمال نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھتے، تمہاری کرتوتوں کی حقیقت ان کے پاس موجود ہے۔ اس لیے کوئی بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہارا سارا ڈیٹا کاوے موسوی کے پاس اور ڈیوڈ روز کے پاس موجود ہے۔ ہاں، اگر اب ان کو پیسے آفر کرو کہیں اور سے ڈاکہ ڈال کر، ابھی بجلی کی قیمت بڑھائی، ابھی پیٹرول کی قیمت بڑھائی، ان کی زبان بند کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپوزیشن نہیں ہے کہ سزائے موت کی چکی میں ڈال دو ریاست کی طاقت استعمال کر کے۔ وہ ارشد ملک صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ نہیں کہ ان کو ان کی ویڈیو دکھا کے دھمکا دو۔ وہ کاوے موسوی صاحب کے پاس جو تمہارا ڈیٹا ہے، اور میرا جو پہلا مطالبہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کی جائیں، اور ان کا جو فون کا ڈیٹا ہے اور ای میل ایکسس ہے کاوے موسوی کی، ڈیوڈ روز کی، عمران خان کی اور شہزاد اکبر کی، وہ پاکستان کی عوام کے سامنے پبلک کی جائیں، تاکہ پاکستان کی عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ ہیں اصل چور۔ اور آخر میں اسی لائن کے ساتھ، کیونکہ ابھی اور شور ہوگا، ابھی پوری جنج ترجمانوں کی جو ہر روز سبق پڑھایا جاتا ہے جھوٹ بولو، وہ ڈینائی کریں گے،
وہ ذاتی جو چیزیں ہیں ان پر اتر آئیں گے، کیونکہ باقی تو ہاتھ میں اور کچھ ہے نہیں، کرپشن ثابت نہیں ہوئی جس کا شور کرتے تھے، لیکن آخر میں وہ ایک آج کل ہے نا اس کی اصل جو ویڈیو کی جو بننی چاہیے کہ یہ ہے عمران خان، یہ ہے وہ ٹاؤٹ، اور یہاں قومی خزانے سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور اوپر لائن وہی ہے، لائن آخر میں وہی ہے کہ وچوں وچوں کھائی جاؤ اتوں رولا پائی جاؤ، انہیں رولا پان دا بھی تانوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، کیونکہ تسی ڈاکا تہاڈا ڈاکا تے تہاڈی چوری پھڑی گئی جے۔ لیکن آپ کی جماعت خود ایک ایسے امیدوار کی حمایت کر رہی ہے، یوسف رضا گیلانی کی، بے شک وہ سیاستدان ہیں، ان کا اسلام آباد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں حفیظ شیخ ہوں یا یوسف رضا گیلانی، اسلام آباد کے لوگوں کا ڈاکٹر طارق فضل بھی امیدوار ہیں، کیا ان کا حق نہیں مانا جاتا جو اسلام آباد سے بیس ہے، جن کا سب کو پتہ ہی ہے اسلام آباد سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں آپ کا سوال کا جواب دینے پہ۔ ابھی ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ کے بارے میں، کیونکہ ٹیئر گیس ایکسپائرڈ جب استعمال ہوگی سرکاری ملازمین کے اوپر اور اس کا اعتراف ہوگا اس فرعونیت کے لہجے میں، اس فرعون کے لہجے میں اس کی بات کی جائے گی، اس پہ شرمندہ ہونے کی بجائے، اور اس جعلی، اس چور، اس کرپٹ، اس نالائق، اس نااہل، ٹاؤٹس، بدماشوں اور جو گنڈے اس وقت ملک پر مسلط ہیں، ان کا رینیو کیا ہوا پاسپورٹ نواز شریف کو نہیں چاہیے۔ نواز شریف جب چاہے پاکستان آئے گا، نواز شریف جب چاہے پاکستان کا پاسپورٹ، کیونکہ وہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ پاکستان کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم ہیں، وہ جس پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، جس پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچھایا، جس پاکستان سے اندھیرے ختم کر کے 24 گھنٹے، 22 گھنٹے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی، جس پاکستان کو 5.8% کی ترقی پہ ڈالا، جس پاکستان میں نوجوان کو روزگار دیا، جس پاکستان سے دہشت گردی ختم کی، وہ نواز شریف اس جعلی، نالائق، نااہل دہشت گرد، سیاسی دہشت گردوں کا ان کو اپنا پاسپورٹ رینیو کرانے کی ضرورت نہیں۔ اپنا پاسپورٹ رینیو نواز شریف صاحب جب چاہیں گے کرائیں گے، جب چاہیں گے پاکستان آئیں گے۔ آپ اپنا پاسپورٹ رینیول بھی اپنے پاس رکھیں اور اپنے بیانات، کیونکہ آپ کی اصلیت اور آپ کا اصل چہرہ پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا ہے۔ نواز شریف کو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، چوروں کے پاسپورٹ رینیول کی ضرورت نہیں۔ اپنے پاسپورٹ کو اپنے پاس رکھیں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ میڈم، آپ نے فرمایا ابھی کہ بلکہ ٹھیک کہا ہے آپ نے کہ سب کے کمیشن جو ہیں یہ بے ایمانی ہو کے رہ گئے ہیں، کوئی رزلٹ نہیں نکل سکا۔ اب آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ فوجداری جو ہے یہ کرمنل پروسیڈنگز اس ڈیوڈ روز اور کاویر موسوی اور شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے ایک کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے، ان کے خون کا ڈیٹا۔ یہ مطالبہ صرف زبانی کا نہیں ہے یا اس کے حوالے سے عملی طور پر بھی آگے بڑھیں گے؟ جی بالکل عملی طور پہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں، میں نے ڈیوڈ روز اور کاوے موسوی کی کرمنل پروسیڈنگ کی بات نہیں کی۔ میں نے جو سرغناہ ہیں اور جو ٹاؤٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، میں نے عمران صاحب اور شہزاد اکبر کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ کی بات کی ہے، اور جس پر میں قائم ہوں، اور اس کے خلاف انشاءاللہ عملی طور پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون ان کے چہروں کو، بے نقاب چہرے تو یہ خود بے نقاب کر چکے ہیں، فورن فنڈنگ کا اعتراف کر کے ملازموں کے نام پر فورن فنڈنگ منگانے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب رات کو ان تمام میٹنگز کا اعتراف کر چکے ہیں جو وہ خفیہ طور پر کاوے موسوی سے ڈیوڈ روز کی نیگوسیشنز کے اوپر کر رہے تھے۔ یہ اعتراف جرم ہو چکا ہے، لیکن آپ اس کی حقیقت، کون کون ملا، کیا گفتگو ہوئی، کیا ڈیلز ہوئی، کیا کمیشن کے اوپر بات ہوئی، اس تمام ریکارڈ کا ڈیٹا پبلک کیا جائے اور ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کی جائے۔ جب وزیر اعظم ملک کا سلیکٹڈ تو ہے ہی، ملوث ہو کمیشن خوری میں، عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے میں،
قومی خزانے سے کمیشن کھاتا پکڑا جائے اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے، اور یہ ان تمام اداروں کو بھی نوٹس لینا چاہیے جو ایک مرغی کے مر جانے پر پاکستان مسلم لیگ نون کے حکومت کے خلاف نوٹسز لیتے تھے۔ مریم صاحبہ، آپ نے ابھی جیسے کہا کہ کعبہ موسوی اور ڈیوڈ روز کے پاس سارا ثبوت ہے، آپ کے فون پر ڈیٹا سارا موجود ہے، آپ کو کیسے پتا ہے کہ ان کے پاس یہ سارا ڈیٹا موجود ہے؟ آیا انہوں نے کسی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا، میں اس کا جواب دوں گی۔ رات کو کعبہ موسوی صاحب نے اپنے انٹرویو میں جب یہ آگے سے گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ ڈینائل تو ان کا ایک طریقہ کار ہے، مکر جاؤ، چوری کرو شور پاؤ تے مکر جاؤ، یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ تو جب انہوں نے شور ڈالا تو کعبہ موسوی صاحب نے کہا میرے پاس تمام ٹیکسٹ موجود ہے، میرے پاس تمام کمیونیکیشن موجود ہے۔ تو میں نے شہزاد اکبر صاحب کو بھی یہ کہا ہے کہ سوچ سمجھ کے بات کرنا، پی آئی ڈی سرکاری خرچے کے اوپر بیٹھ کر، کیونکہ سارا ڈیٹا موجود ہے جن سے آپ نے کمیشنز کی ڈیلز کی ہیں۔ میں حقیقت بتاتی ہے کہ شیر جب بھی حملہ کرتا ہے اکیلے کرتا ہے، اب موجودہ الیکشن میں سے بیساکھی کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ جی یہ آپ نے بھی سوال کیا تھا، میں نے وہ جواب نہیں دیا، اس پہ میں دینا چاہتی ہوں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اپنی لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی سربراہی اجلاس، اس میں ایک فیصلہ کیا تھا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ پی ڈی ایم کے مشترکہ کینڈیڈیٹ سینٹ کے الیکشن میں ہوں گے، اور اس میں جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں وہ پی ڈی ایم کے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کو پی ڈی ایم نے نامنیٹ کیا ہے اسلام آباد سے۔ اور آپ نے بات کی، اور جتنے آپ نے نامنیٹڈ لوگ دیکھے ہیں، چاہے وہ کورنگ کینڈیڈیٹس ہوں چاہے وہ کینڈیڈیٹس ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے طارق فضل چودھری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی وفاداری، ان کی پارٹی کے ساتھ جدوجہد، ان کی پارٹی کے لیے قربانی، اور نواز شریف کے ساتھ لازوال محبت جو ہے اس کی مثال وہ خود ہر روز دیتے ہیں، اور ان کی پوری جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور جو سیاسی تجربہ ہے وہ خود اس کی مثال دیتا ہے۔ اسی طرح پرویز رشید صاحب ہیں، عرفان صدیقی صاحب ہیں، سعدیہ عباسی صاحبہ ہیں، ساجد میر صاحب ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر۔ تو آپ کسی پر بھی مشاہد اللہ خان صاحب ہیں، پیراشوٹنگ نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ پی ڈی ایم کا مشترکہ فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے اوپر یہ عمل کرتے ہوئے مشترکہ کینڈیڈیٹ نامنیٹ ہوئے ہیں، اور یہ پوری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی مشاورت کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اور مشاہد اللہ صاحب کا نام میں لینا بھول گئی، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو عمران خان کی طرح ان بلینئرز کو ٹکٹ نہیں دی جو عمران خان کا باورچی خانہ اور عمران خان کا بینک اکاؤنٹ اور عمران خان کے کپڑے اور عمران خان کا لینڈ کروزر اور عمران خان کا بنی گالا کا 300 کنال کا خرچہ چلاتے ہوں، بلکہ یہ وہ وفادار ساتھی ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کے، جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور پارٹی نے ان کے اوپر اعتماد کیا۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ مریم نواز نے ایک بار پھر بیرون ملک جانے کی درخواست دی ہے، سرجری کا بہانہ بنا کر باہر جانا چاہتی ہے۔ شہباز گل نے کہا ہے کہ وہ نکی جی سرجری کے پیچھے ہیں، حکومت سے نکی جی ہاں جاتی ہیں جو نہیں ملے گی۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ ٹاؤٹس کی کوئی بریف کیس لے کر ویمن ہراسر امریکہ سے مسلط ہوا ہے، کوئی ٹاؤٹ کمیشن خوری کے لیے مسلط ہوا ہے، ان کی مجبوری ہے یہ بیان دینا، لیکن جو شہباز گل بولتا ہے، جو شہزاد اکبر بولتا ہے، وہ عمران خان کی زبان بولتے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ ان کو نہ یہ مسرت، یہ خوشی اور ان کی نہ خواہش پوری ہوگی۔ انہوں نے کل بات جب کی تھی، جب ان سے کہا گیا کہ آپ کا ای سی ایل پہ نام ہے، کیا آپ ای سی ایل سے نام ہٹانے کے لیے اپنا دیں گی درخواست، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک درخواست دی تھی شروع میں، کیونکہ ان کی ایک سرجری چھوٹی سی ہونی تھی، اور اس کے اوپر جو ریئیکشن ان بے حس جو ٹولہ ہے ان کا آیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان کمیشن خوروں کو، اس جعلی حکومت کو میں درخواست نہیں دوں گی، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہوگا، اور اب ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو، کمیشن خوروں کو گھر پہنچا کے ہی دم لیں گے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی کمیشن خور ہیں، جنہوں نے بھی کرپشن کی ہے، اب تک آپ نے ان کے خلاف کتنے ثبوت اکٹھے کیے ہیں، اور ان کے خلاف آپ کسی عدالت میں گئی ہیں ثبوت لے کے یا نہیں؟ دوسرا، مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ملک مقروض ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی مقروض ہوا، پی ٹی آئی کے دور میں مقروض ہوا، تینوں جماعتوں پہ ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات ہیں۔ اس ملک کو مقروض کرنے کی ذمہ داری آپ سب لوگ لیتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جو قرضہ نہ لیتا ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی ملک نہیں دنیا کا، امیر سے امیر ملک، غریب سے غریب ملک،
हमने कर्जे लिए, नवाज शरीफ ने 5 साल के जो, और पूरी जब जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए उन सब कर्जों को मिला लो, 72 साल में जितनी हुकूमतें आई इक़्तिदार में उन सबको मिला लें तो ये 14,000 अरब का कर्जा जो 2 साल में लिया गया है इसका रिकॉर्ड नहीं टूटता। और जब कर्जे हमने लिए तो दहशतगर्दी ख़त्म की, जब कर्जे हमने लिए तो मोटरवेज बनी, जब कर्जे हमने लिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनी, मेट्रोज बनी, ऑरेंज ट्रेन बनी जिन पे ये तख्तियां लगाते हैं, जब हमने कर्जे लिए तो सी पैक आया, जब हमने कर्जे लिए तो रेलवे बेहतर हुआ, जब हमने कर्जे लिए तो मुल्क के अंदर डेवलपमेंट हुई, 5.8% पे मुल्क तरक्की कर रहा था, आवाम को रोज़गार मिल रहा था और वो कर्ज़ों को हम प्रोसेस करके उनको ट्रीट करके वापस कर रहे थे। आज जो कर्जा है, मैंने उस दिन भी कहा था कि आज जो कर्जा लिया गया है इन 2.5 सालों में, अगर 22 करोड़ आवाम को मुफ्त चीनी मिले, बिजली मिले, गैस मिले, दवाई मिले तो इतनी रकम बनती है जो इन लोगों ने 2 और 2.5 साल में कर्जा ले लिया है। इसलिए ये जो कर्जा कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? उसकी रिपोर्ट इसलिए नहीं आती कि उस कर्जे को भी खा गए हैं 14,000 अरब के। मैडम ये बताइएगा कि पीडीएम के जो कैंडिडेट सेनेट, क्या हाल है आपका? ठीक है। पीडीएम के जो सेनेट के उम्मीदवार बने हैं, आगे पीडीएम की जमातों के जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, ये कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, क्या उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है जैसे कि सेनेट के इलेक्शन में हुआ था कि मेजॉरिटी आपकी थी लेकिन जीत मिनॉरिटी वाले करे? तो इस हवाले से बताइएगा। यूसुफ गिलानी साहब का बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है, पीडीएम की क्या स्ट्रेटजी है कि यूसुफ गिलानी को जितवाने में कामयाब हो जाए? देखिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब पीडीएम के उम्मीदवार हैं। इन आटा चीनी चोर, बिजली गैस दवाई कमीशन खोरों के खिलाफ एक कैंडिडेट हैं और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जो पीटीआई के अपने अराकीन हैं जो आज रो रहे हैं, अपने हलकों में नहीं जा सकते, चाहे वो एमपीएज हों चाहे वो एमएनएज हों, वो अदम एतमाद करेंगे इन जाली मुसल्लत करदा वजीर आज़म के ऊपर। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह यूसुफ रजा गिलानी साहब को फतह होगी और वही इस हुकूमत के घर जाने का सबब बनेगा। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी और जो एमपीएज हैं हमारे भी और एमपीएज जो इनके भी हैं, उनको ये बात समझ आ गई है कि उनकी बका, उनकी सियासी बका भी इसी में ही है कि इनसे भी जान छूटे और इनकी भी जान छोड़ी जाए। शहबाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली